अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और हमारा उम्रे का सफ़र शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद, DHA इस्लामाबाद में अपने भाई के घर बैठी हुई हूँ। सुबह का टाइम है और अभी मैंने तिलावत की, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद करती हूँ अपने घर में भी। तो वहाँ तो मैंने एक लाइन से सिपारे रखे हुए हैं, तो वो पढ़ती हूँ। तो मैंने अलमारी खोली, मैंने कहा चलें यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो मुझे ये मिल गई आयत कुरानी, और इसके अंदर जो है तो आखिरी सिपारे की जो है वो सूरतें हैं, बड़ी ही खूबसूरत। तो वो पढ़ी मैंने सारी। तो फिर उसके बाद फिर मैंने दोबारा खोला तो सबसे पहली जो इसके अंदर सूरत इसमें भी लिखी हुई है सूरह फातिहा है। तो मैंने वो पढ़ी। फिर ऐसे जैसे ना मुझे कहा गया कि इसको पढ़ो। सचमुच पढ़ चुकी, मैं सारा पढ़ चुकी। और फिर अल्लाह ताला ने मुझे कहा कि ये खोलो, इसको दोबारा पढ़ो। मैंने दोबारा पढ़ा। कई दफ़ा हम चीज़ पढ़ते हैं, हम उस पर गौर व फिक्र नहीं करते। ऐसा होता है ना। ये सूरत तो हम हर नमाज में पढ़ते हैं और कितने कितने दफ़ा पढ़ते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में उस तरह से कई दफ़ा वो बात क्लिक नहीं करती जो क्लिक करनी चाहिए। तो मैंने ये पढ़ी और सारी ही जो है तो बड़ी शानदार सूरत है। और फिर मैंने दोबारा ना, इसमें तर्जुमा नहीं लिखा हुआ, लेकिन इतना तर्जुमा तो आता ही है और इतना तर्जुमा तो आना चाहिए। आप लोगों को अगर नहीं आता तो प्लीज़ प्लीज़ इतना तो सीखिए जितना नमाज आप पढ़ते हैं, कि आपको पता तो चले कि आप क्या पढ़ते हैं। ये कितना सख्त ज़रूरी है। सूरह फातिहा इतनी खूबसूरत है सारी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। इतनी ये सिंपल है और इतनी इसके अंदर जहान मानी पोशीदा है जिसकी कोई हद नहीं। तो सिंपल सिंपल अगर आपने समझना है तो सिंपल सिंपल भी समझिए। इसमें बस सिर्फ ये है कि अल्लाह के रब का शुक्र अदा करना है, जो रहमान और रहीम है और मालिक यौमिद्दीन है ना। और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं, तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। ये चीज़ इसके अंदर कितनी शानदार है। सारी शानदार है, सारा कुरान ही शानदार है। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अगर हम दिल से अल्लाह की इबादत करते हैं, अगर हम समझ के अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और हम अल्लाह ताला को वो समझते हैं जो समझना चाहिए, जो समझने का हक है ना, तो फिर उसी से मांगना है, क्योंकि वो तो रब्बुल आलमीन है। जब उसने पैदा किया है तो उसी ने देना है ना। तो फिर क्या मतलब इसका कि परेशान नहीं होना। जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह ताला कर रहा है। जो परेशानी है आपको वो इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। लेकिन आपने करना क्या है कि उसकी इबादत करनी है, उसी से मांगना है और किसी से नहीं मांगना। ये दुनिया में जो खुदा बने बैठे हैं हर जगह पर, उनसे नहीं मांगना। चाहे वो घर में हैं, चाहे वो ऑफिस में हैं, चाहे वो कहीं भी हैं, दुनिया के किसी कोने में भी हैं, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो पता भी नहीं हिल सकता। तो फिर हम मांगे उससे क्यों ना जिसने सब कुछ करना है। मुझे आप लोगों की बहुत सी दुआएं मिली हैं कि जाके उम्रे पे करना, और मैं इंशाल्लाह करूँगी। और सचमुच मैं आपको कह रही हूँ कि आज तक सुबह मैं अभी उठी हूँ तो भी मुझे इतने मैसेजेस आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ानदान में से इतने लोगों ने मुझे फ़ोन किए, इतने लोगों ने फ़ोन किए हैं। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मुझे इस काबिल समझ रहे हैं कि मैं वहाँ जाके आपके लिए दुआ कर सकूँ। इंशाल्लाह करूँगी। मैंने मैंने ये अपना फ़ोन रख देना है। मैंने अल्लाह को कहना है, अल्लाह ताला इसमें जिस जिसका फ़ोन आया और जिस जिसकी दुआएं हैं अल्लाह ताला वो तुमने कबूल करनी है और वो करेगा इंशाल्लाह। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इतने मुझे मैसेजेस आए हैं
کسی کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کے بچوں کے بچے نہیں ہیں، کسی کے اپنے بچے نہیں ہیں، کوئی اتنی زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہے، ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ پریشان ہونا بھی چلے حق ہے، میں کہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ پریشانی دیتا ہے تو انسان ہے نا، ہم تو ہیں ہی ناسمجھ، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن پریشان ہونا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو قرآن میں بتا رہا ہے، کلیئر بتا رہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ مانگنا کس سے ہے؟ پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ انعام ہوا۔ تو اگر ہم ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، کوشش ہی کر سکتے ہیں ہم لوگ، تو انشاءاللہ تعالیٰ پریشانی نہیں آئے گی۔ یہ صورت اتنی خوبصورت ہے، میں ابھی صبح سوچ رہی تھی، میں نے اس دن ویڈیو بھی بنائی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں نا بس سکون بھر دے۔ اور خالہ آئیں تو میں نے خالہ سے پوچھا، خالہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی دعا مجھے کیا مانگنی ہے؟ حالانکہ دعا تو ہم روز مانگ رہے ہیں، ہر نماز میں مانگ رہے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا، ہم سمجھ کے جو نہیں پڑھتے، تو ہم تو دعا مانگ رہے ہیں۔ تو میں نے آج صبح میں نے سوچا کہ میں تو ہر نماز میں دعا مانگ رہی ہوں، اور میں ہر نماز میں کہہ رہی ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ مجھے دعا مانگنے کی سمجھ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سمجھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتایا کہ مانگو مجھ سے، بس اتنا ہی کہہ دو، بس اتنا ہی کہہ دو کہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خراب لوگوں کے راستے پہ نہ چلا اللہ تعالیٰ، خراب لوگوں سے بچا دے۔ کئی دفعہ یہ جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں خراب کرتے ہیں، اسی لیے تو محفل بڑی اچھی ضروری ہے، جہاں بیٹھیں وہ ایسے لوگوں کی محفل ہو جہاں پر اللہ کا کلام ہو، اچھی باتیں ہوں، بری باتیں نہ ہو، غیبت نہ ہو، کسی کی پگڑی نہ اچھالی جائے، ہے نا؟ تو میں تو سب کے لیے دعا کروں گی، سب کے لیے۔ مجھے بہت سے لوگوں کے نام بھی آتے ہیں اور جن کے نہیں آتے مجھے ان کی دعا بھی یاد ہے۔ میں نے سارا ایک آپ لوگوں کا میسیج پڑھا ہے، کچھ لوگوں کو میں جواب نہیں دے پائی، میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں، کسی وجہ سے نہیں دے پائی، فون خراب ہو گیا تھا، لیکن میں دوں گی، کوشش کروں گی۔ اگر نہ بھی دے پائی تو مجھے سب کے پیغامات کا پتہ ہے۔ ابھی صبح بھی مجھے ایک پیغام آیا ہے، ایک بچی ہے جو بڑی پریشان ہے، اس کا میاں کام نہیں کرتا اور وہ گھر میں جو ہے بہت مشکل سے گزارا کر رہی ہے، اور اس کے اوپر میں نے غالباً پہلے بھی بات کی تھی، اس نے مجھے پہلے بھی دیا تھا۔ اس طرح کے بہت سے میسیجز آتے رہتے ہیں، بہت پریشانیاں لوگوں کی طلاقیں ہو رہی ہیں، لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ ایک طرف لوگ پریشان ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی، تو ایک طرف طلاق ہو گئی ہے، تو اب بچے ہیں تو کیا کریں؟ اب دوسری شادی کرنے کے لیے جو ہے تو کیا کریں؟ یا رشتہ ایسا آ رہا ہے جو کہ طلاق یافتہ ہے آدمی، تو اسے ہم اپنی بچی کی شادی کریں کہ نہ کریں؟ ہم شش و پنج میں ہیں، شش و پنج میں نہ رہیں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے شش و پنج ختم کر دے گا۔ میں آپ کو اپنی مثال دینا چاہتی ہوں۔ دنیا میں اور زندگی میں بڑے مسائل آئے، اور ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں، اور یہ آتے رہتے ہیں، اور یہ آتے رہیں گے آخر دم تک، جب تک ہم نے یہاں سے کوچ نہیں کر جانا، یہ آئیں گے۔ تو ان کو ہم نے کس طرح دور کرنا ہے؟ تو ہم نے سمجھ کے دعا کرنی ہے، ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمیں دے کون سکتا ہے، ہمیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ میں راستے میں آ رہی تھی، میں اپنے بھائی کے ساتھ آئی، میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، وہ بھی میں نے دکھاؤں گی۔ تو بھائی میرا کہنے لگا کہ آپ بڑی خوش قسمت ہیں، آپ جا رہی ہیں، کیونکہ یہ بلاوا اللہ کا بلاوا آتا ہے، اللہ نے بلایا ہوتا ہے۔ میں نے پہلے اس طرح سے شاید زیادہ غور نہیں کیا، لیکن جب بھائی نے مجھے یہ بات کی نا تو میرا دل دہل گیا، سچ مچ۔ میں نے کہا اچھا ہاں واقعی وہاں پر تو اللہ کے بلائے کے بغیر تو کوئی نہیں جا سکتا۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے کتنی دفعہ درخواستیں دی ہیں حج کے لیے، وہ نہیں جا پائے۔
حج پہ میرے ساتھ ایک خاتون بیٹھی تھی، میں نے پہلے بھی ذکر آپ لوگوں کو کیا ہوا ہے، کہتی ہے میں کتنے سالوں سے یہاں پر ہوں اور میں نے ابھی تک حج نہیں کیا. ہم ہر سال سوچتے ہیں میں اور میرا میاں کہ بڑا رش ہے، ہم اگلے سال کر لیں گے. ابھی تک اس کا بلاوا ہی نہیں آیا تھا، وہ وہاں پر موجود تھی. تو پھر میں نے اسے کہا تھا، میں نے کہا بیٹے اس دفعہ حج کر لینا. ینگ تھی، ینگ خاتون تھی. تو یہ تو اللہ کے بلاوے ہیں واقعی. میں انشاءاللہ سب کے لیے دعا کروں گی اور ضرور کروں گی، لیکن میری بس ایک گزارش ہے اور ریکویسٹ ہے کہہ لے. اور میری کیا ریکویسٹ ہے، یہ تو اللہ کی ریکویسٹ ہے. اللہ نے کیا ریکویسٹ کرنی ہے، اللہ کی بات ہے کہ سمجھو قرآن کو، پڑھو سمجھ کے. اللہ کہتا ہے پڑھو پڑھو، دعا مانگو مانگو، میں ہوں میں ہوں، میں موجود ہوں. ہے نا. یہ معاملات جو ہیں، یہ جو چل رہے ہیں معاملات زندگی کے، اور یہ جو راستے سب کے الگ الگ ہیں. کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے نا. کوئی امیر ہے، کوئی نہیں ہے امیر، کسی کے پاس چیزیں ہیں، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس بیماری ہے، کسی کے پاس شفا ہے. تو یہ اللہ کی دین ہے. اللہ نے دی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ٹھیک کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دعائیں تو اکٹھی ہو رہی ہوتی ہے نا. ہے نا. یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے. یہ ہے، ہم نے اس کو پکڑ کے تھام کے رکھنا ہے. تو ہم تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم کیا دعا مانگے. تو دعائیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی نہیں ہے. اس سے آگے پھر ہے سورہ ناس ہے، پھر سورہ فلق ہے. تو بس یہ ہے کہ ایک تو حسد نہیں کرنا، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو یہ بھی پڑھ پڑھ کے پھونکیے. اس میں شفا ہے، یہ ساری شفا ہے، سارا قرآن ہی شفا ہے. لیکن سمجھ لیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم ٹھونگے مارتے ہیں، ہم دن میں 5 دفعہ ٹھونگے مارتے ہیں، ٹھونگے مار مار کے یہاں پر نشان پڑا لیتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں. ہم نے اس کو پڑھا لیکن ہم نے سمجھا ہی نہیں. ہم نماز پڑھ لی، جی ہم نے پڑھ لی، نماز پڑھ لی. بچے بھی کہتے ہیں جی ماما پڑھ لی، بڑے بھی کہتے ہیں ہاں پڑھ لی. کیا ہم نے سمجھا؟ ہم نے بولا کیا ہے؟ ہم نے مانگا کیا ہے؟ ہم نے پڑھا کیا ہے؟ اس میں ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ. ہے نا. تو بس یہ میں نے کہا کہ میں یہ ضرور آپ سے بات کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا. گمراہوں کے راستے پہ نہ چلانا اللہ تعالیٰ. کتنی بڑی دعا ہے. اور بس سب سے بڑی دعا تو میں کہتی ہوں کہ یہ پورا قرآن ہے، اس کو پڑھیں، روز تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ کے سمجھیں. سمجھنا ضروری، سمجھنا ضروری. ٹھیک ہے پڑھیں بھی، اس کا اپنا ثواب ہے، لیکن سمجھ کے اگر پڑھیں گے تو دگنا تگنا پتہ نہیں کتنا ثواب ہوگا. کیونکہ اس کی وجہ میں بتاتی ہوں کہ وہ پھر دل پہ جا کے لگتا ہے. جب آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں نا تو وہ واقعی دل پہ اور روح پہ جا کے لگتا ہے، اور اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے آج میرے اوپر اس کا اثر ہوا. میں یہ سورہ فاتحہ کب سے پڑھ رہی ہوں؟ میں بچپن سے پڑھ رہی ہوں. میں نے جب سے نماز پڑھنی شروع کی ہے میں پڑھ رہی ہوں. پر جو اثر مجھے اس وقت ہوا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا. میں آپ کو دل کی بات بتا رہی ہوں. پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہی تھا یہ کہ یہ پڑھ لو، تم دوسروں کو بھی بتا دو اور اپنے دماغ پہ بھی اثر لے لو. میں کرتا ہوں اثر تمہارے دماغ پہ. تو اللہ نے کیا، میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے، لیکن آج بہت شدید اثر ہوا. شاید اب میں اللہ کی مہمان ہونے جا رہی ہوں، ہو چکی ہوں، شاید اس لیے. تو یہ کام تو سارے اللہ کے ہیں، ہے نا. تو آپ لوگ بھی آج سے اپنے بچوں کو بھی کہیں تھوڑا تھوڑا پڑھ کے سمجھ کے پڑھیں. جو نماز پڑھتے ہیں اس کو سمجھ کے پڑھیں. یہ جو ہم نماز سے پہلے نیت باندھتے ہیں، یہ بھی بچوں کو سمجھائیں. ہم نے رٹا رٹایا بول دیتے ہیں، بچوں کو نہیں پتہ اس کا کیا مطلب ہے. منہ طرف کعبہ شریف ہم بولتے ہیں، یہ بھی نہیں پتہ بچوں کو، بس پڑھ لیتے ہیں، ہے نا. تو ہر چیز کو اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو ایسے ہی دل پر جا کر اثر ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مرادیں پوری کرے. میں انشاءاللہ تعالیٰ سب کے لیے دعا کروں گی. آپ کی محبتوں کا اور آپ کے پیار کا بہت شکریہ. جزاک اللہ.
اللہ آپ کو جزا دے گا، اللہ آپ کو اجر دے گا، اور ہم یہ بیٹھے ہی اس لیے ہے کہ ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹے. ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے نا؟ تو دکھ سکھ تو بانٹنا بہت ضروری ہے، اور اگر دکھ سکھ نہیں بانٹتے تو کسی کا دل نہ کم سے کم دکھائیں. بس خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ باقی باتیں آپ کو میں بتاتی رہوں گی، یہاں کی بھی کیا صورتحال ہے بتاتی رہوں گی. ابھی تو صبح کا ٹائم ہے اور میں نے ابھی اسلام آباد باہر سے نہیں دیکھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو جو ہوتا رہے گا میں آپ بتاتی رہوں گی. لیکن آج جو میرے ساتھ ہوا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.